जिंदगी एक बैटल फील्ड है। जिंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड बट वी से ब्रिंग इट ऑन। आओ लेकर आओ मसले। कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन ज़मीन पे गिर जाता है, रोने लगता है। रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं। तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना। फिर कुछ लोग की ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली। बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है। दे आर ऑलवेज लोनली। देयर इज़ अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स। बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है। एंड देन दे गेट लोनली। और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शन फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जिंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना। एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं जिंदगी की इस पटरी पे। ये लंबी पटरी है जिंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं। जिंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों। इशफाक अहमद का कोट है। तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए। येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट। लेकिन ज़िंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता। जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे। तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी, व्हाट इज माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है। येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूँ, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहाँ से पूरी नहीं होती, जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस वो छोड़ भी जाते हैं। तो उनका दिल टूट जाता है और टूटा हुआ दिल फिर जाहिर है कड़वाहट की तरफ होता है, बिटर होता है। उसकी ज़िंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से ज़िंदगी खूबसूरत लगती। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते जब उनका दिल टूट। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली। एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो जिंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। समहाउ उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। और चूंकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियां दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, जाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हैं। एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में। एंड दे कैन बी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, दे कैन बी स्पेंडिंग लाइफ इन पेन, मिजरी। वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन समहाउ वो अपने नफ्स पे, समहाउ वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे और बार बार दे आर स्लिपिंग, बार बार दे आर स्लिपिंग एंड समहाउ दे आर स्टक।
اب وہ پھنس چکے ہیں اس سرکل میں, اس فیز میں, اور نکلنے کی کوشش. اور لاسٹلی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے, کسی کو کوئی چاہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے, کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے, کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے. کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں, کسی کے والد نہیں ہیں, کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی, تو اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھائے لائف کے, آئی ایم شیور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کوئی بلی ہو رہا ہے, کسی کے رائٹس ضمن ہو رہے ہیں, کوئی تھک چکا ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے, کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں, کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے. دا پرسن ہو از ڈیڈ, اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ نہیں ہو. یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے, تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے. اور یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں, اور اسی کا نام زندگی ہے, اتار اور چڑھاؤ کا. اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے, اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials. صحیح بخاری. اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں, ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں, اسے ٹرائی کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں, کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے. اب کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل جب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ کرنا یہ ہے کہ زندگی چونکہ ایک کامبیٹ ہے, اور اب چونکہ ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں, اب ہم یہاں کا حصہ ہیں, یہاں سے نکل تو نہیں سکتے. اب وہ کامبیٹ, وہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہتھیار ہونے چاہیے. وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے, کمانڈر بنیں گے, اپنی فیئرز کا, اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے, آپ میں وہ سکت آئے گی. اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور میں نے 5 ویپنز ڈیفائن کی, 5 ہتھیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں, جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ یو آر اے چینجڈ پرسنالٹی, اگر آپ وہ ہتھیار لے لیں, ان کو اپلائی کر لیں زندگی. تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے, اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے. سٹوری ہے ایک بچے کی. یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے, یہ ویسی ایک پکچر ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے. اس کا نام تھا سلیم, رشید اس کے والد کا نام, اور یہ ٹرو سٹوری ہے, یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے. اس کے والد کا نام تھا رشید, اور وہ ایک انتہائی نان سیریس, کیئر لیس آدمی تھا. ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی, اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ, آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا, اس نے خود بتایا, سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا, اور بہت کیئر لیس لے رہا تھا اس معاملے. پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے, ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں, آپ آ جائیں, آپ کو آنا چاہیے. بہرحال وہ اکتا کر اٹھا, اس کا دل نہیں تھا, دوستوں سے اٹھے, ہنسی مذاق چل رہا تھا, وہ اٹھا. اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا, ایک اندھا فقیر آیا, اور شرارت سوجی اس بندے کو, بڑا شرارتی تھا, ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا, لوگوں کو بہت ہنساتا تھا. اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی, فقیر گر گیا. اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے, وہ بھی ہنسنے لگ گیا, اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا. فقیر اندھا تھا. جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. بڑا خوش ہوا, لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا, گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ. تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ. تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا, اس کا پہلا بیٹا تھا, وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ, تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا, اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے, میں اس میں دھنس جاؤں, دفن ہو جاؤں, اور مجھے موت آ جائے. پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے, چل بھی صحیح سے نہیں سکتا, یعنی دو پرابلمز, ایک تو بلائنڈ, اوپر سے کرپلڈ. تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع, اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا. کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ
میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دی. اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا, ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا, لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی. والدہ کا دل بہت نرم ہوتا. اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی. باپ بالکل سیلفش تھا, باپ دور دور رہتا تھا, باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے. ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا, لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں, کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں, تو سلیم اس کے پاس آیا اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں. تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید, اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں اور مجھے راستہ بھی پتا ہے. یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6 سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی. خیر وہ اتنا حیران ہوا, اس نے کہا اچھا چلو. بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا, لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ. اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے, یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے. کہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ, تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے, میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں. تو رشید اور حیران ہوا, کہتا کیا مطلب, تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے. اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے. تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع. وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے اور رشید اتنا رویا اس ٹائم. اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا, اللہ سے توبہ کی. بالکل سچا واقعہ ہے. عرب تھا رشید, عربی تھا, اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ, میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا, میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا, تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا, لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے, یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا, تیرے الفاظ کو دیکھا. اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا. یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا, لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی, اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی, تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی. اس کو بخار ہوتا ہے, گردن توڑ بخار, اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی. تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو وہ پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے, وہی جس کو وہ رحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت. تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے واپس لے لی. تو رشید اتنا روتا ہے, لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا. جب تک اس مشکل کا, اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا, اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش, کیونکہ آپ کو پتا بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے, اس واقعے میں بہت سے لیسنز ہیں. ایک سب سے بڑا لیسن, ہو از سلیم, سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گی, جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا. لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے, وہ مشکل رحمت ہے. جیسے سلیم کو اس نے زحمت سمجھا, لیکن اصل میں وہ رحمت تھا. اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی, اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے, ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے. جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا, جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا, وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے, وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں, اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں, اپنی مشکلات کو قبول کریں. اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں, وہ آنی ہی آنی ہے. ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں, ضرور ان کا کوئی مقصد ہے. مشکلات ہمیں ہمبل کرتی, ہمیں عاجز کرتی, اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں. دوسرا واقعہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے کہ انڈیا میں مشہور اسپیکر ہیں, انہوں نے سنایا, میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, اس میں بھی ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں. کہ بارش کا موسم تھا, سارے بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے اور
ہر بندہ بارش سے بچ رہا تھا، کسی نے اخبار اوپر اٹھایا ہوا تھا، کسی نے امبریلا لی ہوئی تھی، کسی نے لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا ہوا تھا، اور ایک باپ اور اس کی بیٹی بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ باپ جو ہے وہ بس سٹاپ کی چھت کے نیچے تھا، بیٹی موسم کو بڑا انجوائے کر رہی تھی، چھوٹی بچی، بارش اسے بڑی زبردست لگ رہی تھی، بیٹی بار بار ہاتھ کو باہر نکال کے بارش کے قطرے لیتی تھی، بارش کے قطرے لے کر خوش ہوتی تھی، اپنے منہ پر پھیرتی تھی اور پھر انجوائے بھی کر رہی تھی، بارش میں جا بھی رہی تھی، باپ بار بار بلا رہا تھا۔ تو پاس جو ایک شخص کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سارا یہ سین دیکھا اور بڑا حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی، جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی زبردست ایک بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس دن اس بچی نے مجھے ایک بات سکھائی، وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کنٹینیوس رین ہو رہی ہے، جیسے اس وقت رین ہو رہی تھی، کس چیز کی؟ اللہ کی مرسی کی، اللہ کی بلیسنگ کی، ہدایت کی۔ ہدایت رکتی نہیں ہے، اللہ کی مرسی رکتی نہیں ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ ایک بار گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ اللہ کا دروازہ بند ہو۔ تو ایک بوڑھی عورت مجمع سے اٹھی، اس نے کہا کہ اے شیخ، کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ امام غزالی سے زیادہ ایک بوڑھی عورت اللہ کو جانتی۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کنٹینیوس ہے، 24 گھنٹے ہے، وہ بارش 24 آورز ہے، لیکن انہوں نے کہا چوائس ہماری ہے، کوئی اس بارش سے بچ رہا ہے اخبار اوپر کر کے، امبریلا اوڑھ کے، کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا بیگ اوڑھ کے، لیکن کچھ لوگ اس رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں، بہت سی مشکلات کے باوجود اس بچی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہیپینس کے مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں، ہر وقت دکھی نہیں رہتے، انرجی لیتے ہیں اس رحمت سے ہاتھ باہر نکال کے۔ تو یہی ہے اصل میں معاملہ کہ رحمت تو 24 گھنٹے ہے، لیکن ہمارے ذہن نے شاید اس رحمت کو بند کر دیا۔ اور عبد الرحمن الداخل، شاید آپ میں سے کم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ مسلمانوں نے جب اسپین میں ایک سلطنت بنائی تھی، اسپین میں مسلمانوں نے کم از کم 750 سے 800 سال حکومت، اسپین واز ونس اندلس کہتے تھے اسپین کو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی سٹوری میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں، عبد الرحمن الداخل۔ ان کو الداخل اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہی انٹرڈ انٹو اسپین، اور کس کنڈیشن میں یہ انٹر ہوئے، اٹ از سچ این انسپریشنل سٹوری۔ ہم ویسٹرن ہیروز کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہیروز کا نہیں پتا کہ کیا کیا زندگی سے لڑ کے انہوں نے اللہ کے نام پہ کیا کچھ کیا ہے۔ عبد الرحمن الداخل از دی لاسٹ پرنس آف امید کیلیفیٹ۔ امید خلیفہ جو تھے، ان کا جو لاسٹ پرنس تھا، جو زندہ بچا تھا، ایک عبد الرحمن اور ان کے بھائی، باقی سب کو عباسیڈز نے بلا کر قتل کروا دیا تھا، جو بھی ان کی دشمنی تھی۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں۔ 755 CE کا تقریباً یہ واقعہ، 755 سن عیسوی۔ عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی وہاں سے بچ کر بھاگے، بھاگ کر ایک نہر کراس کی، نہر کراس کر کے دور چلے گئے۔ جو سولجرز تھے وہ آئے، انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، بھائی نہیں سمجھے، وہ چلے گئے واپس، اور جیسے ہی وہ پہنچے سولجر نے قتل۔ تو یہ اپنے گھر والوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا عبد الرحمن الداخل، لیکن انہوں نے ہمت نہیں، انہیں پتا تھا میں پرنس ہوں، انہیں پتا تھا کہ میری رگوں میں جس کا خون دوڑ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے، اور امت مسلمہ ویسے ڈس یونٹی کا شکار ہے۔ تو ان کا کردار چیک کی۔ اس وقت یہ 15-16 سال کے نوجوان، ہی فلیڈ ٹو موروکو، ڈماسکس سے موروکو بھاگے، ڈماسکس میں تھے یہ۔ موروکو میں جا کر انہوں نے ریفیوج لی، بہت تنگ زندگی گزاری، بہت سی مشکلات دیکھی، صدمہ بھی تھا، اپنے ماں باپ کا صدمہ، اپنے بھائی کا صدمہ، اس صدمے کو بھی کیری فارورڈ کیا، مشکلات کو بھی کیری فارورڈ کیا، لیکن ایک ویژن نظر آ رہا تھا انہیں، اور وہ ویژن تھا ٹو یونائٹ دا مسلم ورلڈ۔ اور اس ویژن نے ان کو ابھارا، اس ویژن نے ان کو چنگاری لگائی، اور موروکو میں ان کو کچھ لوگ ملے، کچھ ساتھی ملے۔ جب انسان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو خود بخود اللہ ساتھی دیتا ہے، ہواری دیتا ہے، مددگار دیتا ہے، اور ان کے تھرو مسلمان اسپین میں انٹر ہوئے، اور اسپین جو کہ اس وقت آلموسٹ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ 712 سن عیسوی میں بائی دا وے اسپین فتح ہوا، آپ سب نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، طارق بن زیاد نے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے آلموسٹ جا رہا تھا، لیکن ہی انٹرڈ اسپین along with his people، اور وہاں پہ جو سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، اسپین میں سول وار چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، he entered there as a leader, he got recognized as a leader، اور ان کو انہوں نے پوزیشن دی، اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف یونائٹ کیا اسپین میں جا کے، بلکہ جو باقی منافقین یا کافر لوگ تھے جو حملہ کر رہے تھے مسلمان اسٹیٹ پہ،
ان کے خلاف فوج کو اکٹھا کیا اور اسپین میں دوبارہ سے اسلامی سلطنت قائم کی. اور اس شخص کا کردار عبد الرحمن الداخل جمعے کے خطبے میں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اپنا نام نہیں لیتے تھے. جمعے خطبے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا نام لیا کرتے, جو بھی عباسڈ خلیفہ اس وقت. تو کسی نے ایک بار ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن, وہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں, انہوں نے تو وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے, آپ ان کا نام کیوں لیتے, ان کو ریفر کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جگرا چیک کریں, ان کا کریج چیک کریں, ان کی سنسیریٹی چیک کریں. انہوں نے جواب دیا کہ سو وٹ, اگر انہوں نے میری فیملی کو مارا یا انہوں نے پلاننگ کی, جو بھی تھا وہ گزر گیا, لیکن میرے لیے مسلم یونٹی زیادہ امپورٹنٹ, اور مسلم یونٹی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان کا نام لوں. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا, یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے 700 ایئر اسپین میں حکومت کی, اینڈ مسلم امپائر واز آن دی ایج آف ڈیٹیریوریشن, آف ڈسٹرکشن. تو کہاں ہے عبد الرحمن داخل اس مجمع میں؟ پتہ نہیں, شاید کوئی ایسا ہو ویژنری یوتھ جو مسلم امہ کے پرابلمز کے بارے میں سوچتا ہو, جو آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہو, جس کے پاس وقت ہو کوئی انالیسس کرنے کا کہ اس وقت یوتھ کس پین سے گزر رہی ہے, اس وقت مسلم ورلڈ از ان اے کیوس. ہمارے مسئلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہیں, لیکن پورے کی پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پین سے گزر رہی ہے, درد سے گزر رہی ہے. یہ جو تینوں واقعات میں نے آپ کو سنائے, ان میں ایک کامنالٹی, اور وہی ہمارا پہلا ہتھیار ہے. اگر آپ نے لڑنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ پہلا ہتھیار ہے. اگر یہ ہتھیار ٹھیک ہے, تیز ہے, تو زندگی میں انشاءاللہ ہنس کے آپ مشکلات کا مقابلہ کریں گے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ دیٹ آئی کال نمبر 1 ایٹیٹیوڈ. What is attitude? Attitude is what you feel, what you do, and what you think about yourself. Attitude is everything in life. ہر چیز آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہوتی ہے. Your attitude determines your altitude. جتنا ایٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا, رویہ اچھا ہوتا جائے گا. کس کے بارے میں رویہ, کس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ؟ اپنے بارے میں. جو شخص اپنے آپ سے دوستی نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ سے ہی لڑ رہا ہوتا ہے, تو پھر جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ کیجویلٹی بن جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے. بہت سے لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں, اپنے آپ سے ہی خوش نہیں ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, تو زندگی کی مشکلات کے بارے میں کیا ٹھیک. اور یقین کریں ہر چیز ایٹیٹیوڈ سے ڈیفائن ہو. آپ نے گرنا ہے, اب آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرے. پرابلمز کانسٹنٹ ہے, پرابلمز آتی رہیں گی. آج کوئی ہے, کل کوئی ہے, پرسوں باس ہے, پھر ساس ہے, پھر بہو ہے, پھر سسر ہے, پھر فلانی دیورانی ہے, وغیرہ وغیرہ. کردار تو آتے جائیں گے, ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی آتے جائیں گے. کبھی اللہ کسی کے تھرو ٹیسٹ کریں گے, کبھی کوئی ہمارے لیے امتحان بن جائے گا. لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ تو مجھے جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں, میں اس قابل ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ تو آپ کی ورتھ بتانے کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں. جتنا بڑا پرابلم آیا اتنی بڑی ورتھ ہے. دیکھیں نا, جس کے اوپر جتنا بڑا مسئلہ آیا, اس کا مطلب اس میں اتنی ہی سکت ہے. لیکن وہ سکت آپ پہچان نہیں پا رہے, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ لوزر والا بنا ہوا ہے. شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا. آئی اسٹوڈ اپ, مجھے یہ مشکل آئی تھی, لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا, اس نے مجھے بہت زخم لگائے, لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی, میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور میں نے سیکھا, میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے, تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا, کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس نے ایسا